71 सालों में जो लोन लिया वो 24,952.9 अरब रुपए का था, 25,000 अरब रुपए कह दीजिए। सिर्फ पौने 4 साल में इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का लोन लिया है। आज अगर मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल होता। काबीना ने सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है। खाली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं बल्कि काबीना के मेंबर्स का भी जो फ्यूल कोटा है उसको कम कर दिया गया है 40% के ऊपर। तमाम दफातर के अंदर एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनके अंदर लंचेस, डिनर्स और हाई टीज़ मुकम्मल तौर पर बैन कर दी गई हैं। किसी को गैस नहीं मिल रही, किसी को बिजली नहीं मिल रही। पहले डीजल की शॉर्टेज आ गई थी इनके दौर के अंदर, वो इनसे काबू नहीं आया। अब तवानाई की शॉर्टेज आ गई है और महंगाई का बहरान आने वाला है। तो हमारी तो समझ से बाहर है कि ये इसकी सिमत क्या है, इनकी मनसूबा बंदी क्या है। हकीकत ये है कि मनसूबा बंदी कोई नहीं है सिवाय इसके कि रोज़ाना 6 वज़ीर आते हैं और 6 मुख्तलिफ झूठ बोल के जाके सो जाते हैं और अगले दिन फिर अनाउंस करते हैं कि फलानी फलानी चीज़ की कीमत बढ़ा दी है। पहले ये साजिश के तहत आए, उसके बाद चोर ऊपर बैठ जाएं, वो नैब के अपने केसेस खत्म करवाएं, FIA के केसेस खत्म करवाएं और उसके बाद हम एहतजाज करें तो हमें डंडों से जिस तरह इन्होंने मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा। इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए, चाहे ये जेलों में डाले या जो मर्जी करे, ये अब तहरीक खत्म नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज काबीना ने सादगी का ऐलान किया, सादगी की मुहिम का ऐलान किया और साथ ही मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये पेशिनगोई की कि अब माशी तौर पर पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप सारा दिन मुलाहिजा करते रहे, लेकिन इसके साथ साथ एक अफवाह पूरे पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है कि शायद गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये मजीद इजाफा करने लगी है और उसके साथ ही मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर लाइनें लगना शुरू हो गई। तो एक तरफ माशी तौर पर पाकिस्तान की बेहतरी की पेशिनगोई हो रही है और दूसरी तरफ पेट्रोल पंप के ऊपर लाइनें भी इस वक्त लगी हुई हैं। तो पाकिस्तान जा किस साइड पर रहा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो इस वक्त पाकिस्तान के हर मुंह पे, हर चेहरे पे मौजूद है। और इस सवाल का जवाब हम शेख रशीद साहब से भी मालूम करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ है। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि गवर्नमेंट से चीजें कंट्रोल क्यों नहीं हो रही अब तक? एक्चुअली चू चू का मरबा कहते हैं ग्रैंड लाइंस करना है। 13 का पहली ग्रैंड लाइंस है और 23 रुपए डॉलर बढ़ा दिए इन्होंने। 60 रुपए पेट्रोल के बाद अभी आप जैसे कह रहे हैं कि लाइनें लगी हैं पेट्रोल पंप की और मजाक मजाक में कह रहे हैं कि 25 रुपए और बढ़ा सकते हैं। ये समझते हैं मजाक है, ये समझते हैं टॉफी हैं, टॉफियों का कारोबार है और अपने आप को नवाज रहे हैं। एक ने अपने बेटे को वजीर खारजा बना दिया, दूसरे ने चीफ मिनिस्टर बना दिया, तीसरे ने वजीर मवासलात बना दिया, चौथे ने, और बस अवाम का क्या दर्द है। 9 रुपए फी रुपए यूनिट बिजली बढ़ गई है, 45% गैस बढ़ गई है। मेरा ख्याल है किसी को एक ऐसा वक्त आ रहा है कि लोगों को किसी कॉल की जरूरत नहीं। अव्वल तो बड़ी अहम जगहों पे मीटिंग्स हो रही हैं, आज भी कल भी होगी। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आने वाला है 63A का। मैं तो बड़ा अहम देखता हूं जून का महीना 10-15 दिन और दे दें, फैसले होने होंगे। इलेक्शन में जाने के अलावा इनको बड़ी यकीन दहानी है कि भाई हमें यकीन दहानी कराई गई है। ये यकीन दहानी हमें भी थी और ये एतमाद हमें भी था कि कोई अदम एतमाद नहीं आ रहा और एक वोट की हुकूमत है। कल सालक और चीमा उधर हो जाएं तो किसने ये यकीन दहानी करवाई थी कि आपके खिलाफ अदम नहीं आ रहा? इमरान खान को किसी ने तो कराई थी ना। जब मैं मकान खाली किया तो उसने मुझे कहा कि तूने मकान क्यों खाली कर दिया। तो मैंने कहा मेरे पास 3-4 महीने से IB की रिपोर्टें आ रही थी कि हमारे खिलाफ हैं हालात और फिर MQM ने मुझे तन्हाई में बता दिया कि हम आपसे वैसी बातचीत करें, इन दी एंड आप छोड़ जाएंगे। जब मुझे ये पता लगा तो मैंने घर खाली कर दिया। लेकिन इमरान खान कहता है कि मेरे एतमाद को ठेस पहुंची है। यानी आपने हुकूमत के खात्मे से पहले ही घर खाली कर दिया था या उसके बाद की बात है? जब हुकूमत चली गई तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, अपने घर पे कब्जा रखें, जिस तरह फवाद चौधरी साहब के पास अभी तक का उनका घर मौजूद है जो सरकारी करता। नहीं, मुझे नहीं कहा खान साहब ने। मैंने खान साहब को कहा कि मेरी MQM से एक जाती दोस्ती तल्लक है। उन्होंने मुझे इशारतन कहा कि वो जा रहे हैं।
ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، وہ کبھی پشاور جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، لیکن ان کے خاص آدمی نے مجھے کہہ دیا کہ نہیں ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا سستا گھر جلدی مل جائے گا بجائے اس کے کہ 50 لوگ گھر خالی کریں گے. تو جب میں نے خان صاحب کو یہ کہا تو ان کو یہ یقین تھا کہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگا، لیکن وہ ہوا. لیکن ہوا کیا؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو بہت قریب تھے اسٹیبلشمنٹ کے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے بہت قریب تھی، اور بلکہ عمران صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے میرا خیال ہے جتنا اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی، محنت کی، اتنی کسی کے لیے نہیں کی، اور ان کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کوشش کی. تو پھر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ دراڑیں آ گئیں اور محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں؟ کافی دنوں سے معاملات ایسے چل رہے تھے، ملتے تو اچھے طریقے سے تھے لیکن دل نہیں ملے ہوئے تھے. فوٹو سیشن اچھے ہوتے تھے لیکن دلوں میں کچھ نہ کچھ باتیں تھیں، اور ان کی بعض باتیں جو ہیں اس کا پھر یہ حل نکلا کہ انف از انف، اور پھر ہم گھر آ گئے. اور کیا ہونا تھا؟ قصور کس کا زیادہ تھا؟ عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی یا پھر عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں محبت کرنے والے ان سے غلطی ہوئی؟ پتہ نہیں، یہ تو بڑا مشکل سوال جب چوئی صاحب کر رہے ہیں آپ، کس کا قصور تھا. اعتماد کو جب ٹھیس پہنچ جاتی ہے، جب اچھا اعتماد ہوتا ہے تو تعلقات جلدی خراب ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ قصور تھا یا نہیں تھا، کیونکہ 1-2 دن پہلے تک عمران خان کو یہ اعتماد تھا کہ ووٹ عدم اعتماد پاس نہیں ہوگا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی واپسی ممکن ہے یا پھر وہ دراڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں، پرویز خٹک صاحب کے رابطے شابطے ہیں، لیکن جو کچھ بھی رابطوں کا نتیجہ نکلا وہ تو خان صاحب نے قبول نہیں کیا. باقی رابطوں کا سوال آپ انٹرویو ان سے کریں، میں نے تو اپنا انٹرویو کے لیے آپ کو ٹائم دیا. عمران خان کا انٹرویو کے لیے میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ساتھ یہ چلتا رہے گا؟ انشاءاللہ تعالی میں عمران خان کا ساتھ دوں گا اور اسی کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح، جو بھی نتیجہ نکلے. ویسے گورنمنٹ نے تقریباً پلاننگ کر رہی ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کی، اور اگر گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہی گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ جو ہی ان کی ضمانتیں ختم ہوں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور ان کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں اور نئے کیسز بھی بن رہے ہیں کچھ. اور اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرے گی پھر؟ دیکھیں، وہ پاگل ہے. 20 افراد کا قاتل جو ہے رانا ثناء اللہ، اور شیر علی نے پریس کانفرنس کی 7 تاریخ کو، میں نے اس کی فوٹیج جو ہے آرمی چیف کو بھیجی ہے، ڈی جی ISI کو بھیجی ہے، ڈی جی MI کو بھیجی ہے، MO کو بھیجی ہے، تھانہ کوسار میں داخل کرائی ہے کہ یہ اجرتی قاتل ہے، اور 15 اس پر وٹنسز ہیں منشیات فروشی کے، اور ان پر یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شہباز شریف کا رشتہ دار کہہ رہا ہے. اور کل جب کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا تو مختلف اسٹریٹجیاں بنائی جا رہی تھی، تو میں نے تو کہا کہ لیڈر گرفتار ہوتے ہیں خان صاحب، یہ تو میرا مطلب ہے جو حالات ہمارے بدلے ہیں چوئی صاحب. یہ 2 مہینے پہلے لوگ ہم سے اس طرح محبت نہیں کرتے تھے. یہ 25-26 دن مہینے میں گزرتا ہوں تو لوگ مجھے فلائنگ کس کرتے ہیں. یہ پہلے میرے حالات نہیں تھے میرے حلقے میں، اور مجھے یقین تھا کہ میں ہارنے جا رہا ہوں، اور اب مجھے اللہ کی طرف سے پورا یقین ہے کہ میں کمپین بھی نہ کروں، اگر لڑا تو جیت جاؤں گا. یہ حالات جو ہیں 1.5-2 مہینے پہلے ایسے نہیں تھے. جس بے وقوف نے یہ اعلامیہ بنایا، اس کو ڈرافٹ کیا، اس کی پلاننگ کی، اس کو آؤٹ پٹ کیا، اس نے تو عمران خان کی خدمت کی. بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو گیا گراؤنڈ میں. عمران خان ہر گھر میں گھس گیا، ہر گھر میں عمران خان ہے جی، اور بیٹھے بٹھائے گھس گیا. میں یہ سوچتا ہوں، کل میں سوچ رہا تھا یا اللہ تیرا نظام ہے کہ تو جس طرح دل پھیرتا ہے لوگوں کے، تو میں نے کبھی زندگی میں مہینے میں کے اندر لوگوں کی رائے اتنی بدلتے ہوئے نہیں دیکھی جتنی عمران خان کے حق میں جا چکی ہے.
ویسے آپ کیونکہ پوری زندگی آپ کی سیاست میں گزری اور ہر قسم کی سیاست آپ نے کی، اسٹوڈنٹ لیول سے لے کے آپ شاید سب سے زیادہ مرتبہ وزیر رہنے والے سیاستدان ہیں پاکستان کے، اور ماشاءاللہ اچھی لنکس کھیلی آپ نے، اس کو تجربے کی بنیاد پہ یہ سمپل یہ بتائیے گا کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں آئے گی؟ کیا واقعی گورنمنٹ اس طرف جائے گی یا نہیں جائے گی؟ میرا نہیں خیال جائے گی تو اس کی خدمت کرے گی. جتنے قدم انہوں نے کیے ہیں وہ ان کے خلاف گئے ہیں، اور ہم نے 7 سال قید کاٹی ہے جی، سامنے بیٹھے ہیں. 1 سال کورٹ مارشل بھی ہوا ہے ہمارا فوج سے یا کے پہلے دن، اور 1 سال بھیرا میں بھی کاٹی ہے. 7 8 9 سالوں میں کیا کوئی قیامت آ گئی؟ اگر اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو ہم 16 دفعہ وزیر بنے، 7 دفعہ قید ہوئے تو کیا ہو گیا جی؟ عمران خان سب کور کمیٹی کی اسٹریٹجی تھی کہ ہم جناب باہر نکلیں گے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا خان صاحب آپ کو گرفتار کریں، اچھا ہے، میری تو دل ہے کہ کرے آپ کو. کیونکہ یہ دیکھیں عمران خان اس وقت ایک نیشنل ہیرو بن گیا ہے. اس کی یہ حالت 1 مہینے پہلے نہیں تھی. آج عمران خان جہاں کھڑا ہے پولیٹیکلی، 1 مہینے پہلے یا 1.5 مہینے پہلے ہم یہاں نہیں کھڑے تھے. اور اس کو گرفتار کر کے بیل مجھے مار والی اسٹریٹجی بنانی ہے. لوگ باہر نکلیں گے، اور اگر ہمارے لیے نہ نکلے تو یہ 60-70 روپے کا جو پٹرول ہے اور 45% گیس ہے اور 9 روپے جو یونٹ بنایا ہے، 213 روپے زیادہ گھی ہے. میں شیخ ہوں، لال حویلی منڈی کے اندر ہے، دوائی لینے لوگ آتے ہیں، لال حویلی آ جاتے ہیں 200 روپے. ابھی میں نے 600 روپیہ کسی کو اللہ کی راہ میں دیا آپ کے انٹرویو سے پہلے، کہ اس کے پاس دوائی لینے آیا گھر والوں کے لیے 600 روپیہ کم ہو گیا. کیا ہے؟ لوگ مر رہے ہیں، لوگ مریں گے. اسیسمنٹ ہے گورنمنٹ کی، ہاں جی، لیکن ایک گورنمنٹ کی اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے بارے میں سب کا خیال تھا کہ شاید عمران خان صاحب آئیں گے تو 10-20 لاکھ لوگوں کے ساتھ ہوں گے لوگ، اور اس کے بعد اس شہر کو جیم کر دیا جائے گا، لیکن لوگ نہیں نکلے. تو اس کے بعد اب گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی طرف نہیں آئیں گے. کیا یہ بات درست ہے ویسے شیخ صاحب؟ دیکھیں اسٹریٹجی ہے، جون کا مہینہ دیکھ لیں، بجٹ ان کو دینے دیں، اس کا کام خود ہی ہو رہا ہے. 45 دن دیکھ لیں، ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. چوئی صاحب یہ جو مرضی کہہ لیں کر لیں. دیکھیں نا، اب ایک وہ نارکاٹک کا وزیر ہے، وہ کہہ رہا 20,000 بندے بھرتی کرنے ہیں تاکہ لمبا پاؤڈر چلے پاکستان میں، اور وزیر خارجہ ابھی تک دفتر نہیں گیا، اور ٹافیوں والا کہہ رہا ہے کہ ہنسی ایسی مذاق کے 20-25 روپے پٹرول بڑھ سکتا ہے. کیا قوم ہے؟ مذاق ہے؟ کیا ادارے ہیں؟ دیکھیں اداروں بعض ایسی خبریں بھی ہے جو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. جو کچھ کل ہوا ہے کیا وہ پاکستان میں کبھی ممکن ہوا ہے؟ کیا کہ اب آپ کا ٹی وی کل بند کر دیں تو یہ سوشل میڈیا کو بند کر سکتے ہیں؟ کتنے آدمی اٹھائے ہیں سوشل میڈیا کے جی؟ کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا؟ کیا سوشل میڈیا ختم ہو گیا؟ مجھے تو آتا نہیں ہے کرنا. ابھی میں نے ٹویٹر شروع کیا ہے، کوئی مہینہ ہوا ہے، وہ بھی کوئی کرتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں. لیکن لوگ ہیں جی، قوم ہے. یہ نہ کوئی کال نہ ہی دے تو لوگ سڑکوں پہ ہوں. اپنے گھر اور بچوں کی خاطر. ہے کہ عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں بھی یہی حکومت پاپولر کرے گی، جو اس کی عوام دشمن پالیسیاں ہیں اس سے فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کو. یہ میرا تو ویسے یہ ان کے ساتھ لانگ مارچ میں لوگ کیوں نہیں آئے تھے؟ کوئی سیاسی ایکسپیرینس نہیں ہے. کافی لوگ تھے. جو کچھ ہوا، جتنا تشدد ہوا، دیکھیں پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے. مجیب الرحمان سے لے کے آج تک لوگ یہی کہتے ہیں کہ 20 کروڑ لوگ ہوں گے. لوگ اتنے نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی سیاست جو ہے یہ گرینڈ الائنس کیا ہے؟ گرینڈ الائنس 13 پارٹیوں کا گرینڈ الائنس. یہ سارے گندے ٹوکرے ایک ٹھوکر میں عمران خان توڑ کے رکھ دے گا. ایک ٹھوکر میں ان 13 گندے انڈوں کی جماعتوں کو ختم کر دے گا. کس کے ساتھ گرینڈ الائنس بنانا ہے؟ اب آپ نے فوج کے ساتھ گرینڈ الائنس بنانا ہے، ایجنسیوں کے ساتھ ساری پارٹیاں تو آپ چلیں. میں چوئی صاحب آپ سے بات کرتا ہوں. مجھے بتائیں کون سی پارٹی ان کے گرینڈ الائنس سے باہر ہے؟ ایک پارٹی کا نام بتا دیں. میں نے سیاست کی ہے باچا خان سے لے کے، آپ کو پتا ہے ولی خان سے میری کتنی دوستی تھی. ایمل کی تو میں شکل نہیں جانتا. ان کی شکل ٹی وی پہ آتی ہے، لوگ چینل بدل دیتے ہیں. آپ ان کی ریٹنگ دیکھیں.
آپ ان کی ریٹنگ دیکھیں 2000 2200 6000 5000 4000 لوگ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. اتنے آوازار ہیں, اتنے آوازار ہیں کہ یہ چینل پہ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہیں لوگ. اور عوام کے اندر جو میں بات کہہ رہا تھا آپ نے کاٹ دی. میرے شہر میں آپ اس کو ڈائٹنگ کا نام دیں, فیشن کا نام دیں, جو تنخواہ پیشہ آدمی ہے دوپہر کی روٹی نہیں کھائی جا رہی جی. صبح ناشتہ ہو رہا ہے شہر میں, دھوم دھڑکے سے ناشتہ ہو رہا ہے. شیخ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے یہاں پہ بریک لینی ہے, لیکن سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کوئی چیز بھی ہو, ڈالر ہو, بجلی ہو, گیس ہو, پیٹرول ہو, جب بھی گورنمنٹ بات کرتی ہے تو یہ آپ کی گورنمنٹ پہ ڈال دیتی ہے. کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن جواب سے پہلے چھوٹی سی بریک ہو, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شیخ صاحب بڑی دلچسپ صورتحال ہے. ڈالر کی بات کریں وہ کہتے ہیں عمران خان نے خراب کر دیا, پیٹرول کی بات کریں وہ کہتے ہیں وہ بگاڑ کے چلے گئے, گیس کی بات کریں وہ کہتے ہیں عمران خان ذمہ دار ہیں, اور غربت کی بات کریں عمران خان ذمہ دار ہے. تو یہ آپ نے اتنی ذمہ داریاں کیوں سمیٹ لیں سر؟ آپ ملک کو بہتر حالت میں کیوں نہیں چھوڑ کر گئے؟ اس 23 روپے کی ذمہ داری بھی جو یہ دنوں میں بڑی ہے, یہ آپ خان پہ ڈالیں گے؟ ابھی حماد اظہر نے پریس کانفرنس کی ہے, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, وہ تو 10-10 روپے کم کر کے گیا سبسڈی 30 جون تک. آپ کے چینل میں کیسٹیں ہیں ان کی کہ 70 روپے پیٹرول ہونا چاہیے. آپ کے کیسٹوں میں, آپ کے ٹی وی چینلوں میں ان کے پروگرام ہیں, میری انٹرویو کے ساتھ پرانے کلپ جس طرح ہمارے کبھی آپ دکھاتے تھے, ان کے بھی دکھائیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا جب آپ نے 134 روپے لیٹر پیٹرول کیا تھا, اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ عوام یہ پیسے ادا نہیں کر سکتے اور ہم اگر آئے تو ہم 70 اور یہ 70 روپے ہونا چاہیے. لے آئیں گے 70 روپے لے آئے نا. یہ خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, یہ خانہ جنگی کی طرف لے کے جائیں گے, اور جتنا جھوٹ یہ بول سکتے ہیں وہ بول رہے ہیں. ان کے لیے کوئی صورت حال نہیں ہے کہ اس معاملات کو آگے لے کے جائیں. اچھا فرمائیے, گورنمنٹ اپنا وقت پورا کر سکے گی؟ کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگلے اگست تک یہ گورنمنٹ میں رہیں گے, حکومت ان کی رہے گی. یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس گورنمنٹ ایک آدھ دن کی, ایک آدھ ہفتے کی, ایک آدھ مہینے کی مار ہے؟ اس کو نہیں. میں 45 دن آپ سے لیے, 45 دن آپ سے لیے میں نے. 30 دن 45 دن آج سے, وہ آج سے 30 دن لگا لیں, 30 جون لگا لیں, 15 جولائی تک لگا لیں, ان کا کام ہو جائے گا. کیسے جائے گی گورنمنٹ سر؟ اگر اتحادی ان کے ساتھ ہیں تو گورنمنٹ تو نہیں جا سکتے. اپنی کرتوتوں کے ہاتھوں جائے گی, اپنی کرتوتوں کے ہاتھوں جائے گی. ایک ووٹ کی اکثریت, جب پریشر بلڈ اپ ہوگا ان کا باپ بھی نہیں سہ سکتا. نہیں دیکھیں, اتحادی ٹوٹیں گے نا سر. آج ایک اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ دے گورنمنٹ گئی, لیکن اتحادی سمجھتے ہیں کہ کس کے ساتھ جائیں گے, کیونکہ آپ لوگ تو پارلیمنٹ میں ہیں نہیں. آپ تو ہیں لیکن پی ٹی آئی نہیں ہے, تو اب وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو شامل ہو نہیں سکتے. تو پھر یہ اتحادی کیسے؟ میں بھی نہیں ہوں پارلیمنٹ میں, میں بھی استعفیٰ دے چکا ہوں, میں بھی استعفیٰ دے چکا ہوں, آپ کی اطلاع کے لیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اب اتحادیوں کا کہنا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ جب اتحادی جاتے ہیں تو چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے کیسے جاتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے جس طرح آپ کی گورنمنٹ گئی اسی طرح یہ گورنمنٹ بھی جائے گی؟ انشاءاللہ تعالی, اللہ میرے کو منظور ہوا تھا, اور الیکشن کا اعلان ہوگا, بجٹ, اور پھر نئے الیکشن کی طرف آئیں گے یا پھر سب لوگ کوئی درمیان کا راستہ نکلے گا؟ سر کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے. اگر یہ نئے الیکشن کی طرف سے آصف زرداری اور فضل الرحمان مستی کریں گے تو پھر کوئی درمیانی راستہ بھی نکل سکتا ہے. تو درمیانی راستہ تو پھر یہی ہے سر, یا جوڈیشل مارشل لا لگ جائے, یا پریکٹیکل مارشل لا لگ جائے, یا پھر کوئی ایک لمبی حکومت بنا دی جائے. یہ باتیں تو ہمیشہ کرتے ہیں نا, مارشل لا کی کر دیں. ایمرجنسی پلس بھی ہوتی ہے, ٹیکنوکریٹ بھی نگران ہوتے ہیں, بہت سارے حل ہیں, بہت سارے حلوں پہ سوچ و بچار ہے, بہت سارے حلوں پہ لوگ بات کر رہے ہیں. لیکن ابھی تو ہم عمران خان یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. جب وہ آئے گا, جب جمعہ آئے گا, جب پل آئے گا, اس پل کے وقت دیکھیں گے کہ پل کو کیسے پار کرنا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نومبر تک ایک نئی حکومت ہوگی, یہ گورنمنٹ نہیں ہوگی نومبر تک؟
नवंबर तक फैसला पॉलिटिकल 45 दिनों में तजिया हो जाएगा क्या होना है। 63A का भी फैसला आ जाएगा, फुल बेंच है सुप्रीम कोर्ट का। और अहम मीटिंग इस वक्त आज भी हो रही है रावलपिंडी में, कल भी होगी, वो भी सोचो विचार कर रहे हैं। इमरान खान की तो क्लियर कट लाइन है कि मुझे इलेक्शन डेट चाहिए। सो ये सोचना कि ये मसले इस तरह हल हो जाएंगे, इस तरह हल नहीं होंगे। अच्छा ये फरमाइए, जो इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया, वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, आप ये समझते हैं कि ठीक फैसला है उनका? अगर वो आज पार्लियामेंट के अंदर होते तो कितनी बड़ी पावर होते हैं इमरान खान साहब? जिस पार्लियामेंट में ग्रैंड लोटा लीडर ऑफ अपोजिशन हो, जिसकी आप तस्वीरें बताते रहे हैं कि सिंध असेंबली में ये सिंध गेस्ट हाउस क्या होता है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो और जिसे वो कहता रहा शो पॉलिश है और चेयरिंग ब्लॉसम है, जो भी उस पॉलिश का नाम है, उस असेंबली में वो किस मुंह से जा सकता है और क्यों जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक फैसला है, मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ। इस असेंबली ने गरक होना है और ये चोरों, डाकुओं और लुटेरों सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के अपने केसेस खत्म करने के लिए आए हैं। ये तबाह बर्बाद होंगे और ये जेलों में जाएंगे। चौधरी साहब, आज मैं आपको 45 दिन का जो टाइम दिया है, आप 45 दिन बाद मेरे साथ प्रोग्राम करें, उस वक्त हालात वाजे हो चुके हैं कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। अच्छा ये फरमाइएगा कि ये गवर्नमेंट अगर चली जाती है तो ज़ाहिर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसका जिक्र आपने भी किया है, तो उस वैक्यूम को फिर फिल कौन करेगा? क्योंकि वो तो एक क्राइसिस होगा पाकिस्तान में बहुत बड़ा। उसकी तैयारी है, कोई क्राइसिस नहीं होगा, उसकी भी पूरी तैयारी है, हर चीज की तैयारी। उसके लिए कोई इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं अभी? उसकी तैयारी ये मैं नहीं कह सकता। उसके लिए पहले मैंने कहा था तो जिनके हुए थे, पहले मैंने ये कहा था इंटरव्यू हो रहे हैं, तो जिसका हो रहा था उसने मुझसे बड़ा गिला शिकवा किया। सो मुझे नहीं पता इस बारे में कि हो रहे हैं। पहले मेरा एक दोस्त आया था इस काम के लिए, लेकिन वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि इंटरव्यूज हो रहे हैं, लेकिन उनके पास सब लोगों का डेटा है। अगर हर चीज का हल है, क्या हल होता है, अगर ए होता है तो क्या होता है, बी होता है तो क्या होता है, तो सी होता है तो क्या होता है, डी होता है तो क्या होता है, सब हमारे लोग जिम्मेदार हैं और हर चीज पे उनकी नजर है। ठीक, शेख साहब आखिरी सवाल आपसे, अब ये फरमाइए, ये ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए इस मुल्क में या नहीं? ये आखिरी सवाल आपने किया, आप पे छोड़ता हूं। कौन पीछे रह गया? कि इमरान खान है ना, 3 दफा परवेज खटक ने मुज़ाकरात किए हैं, वो हल्के जो मैटर करते हैं, तीनों दफा इमरान खान ने मुस्तरद कर दिए। फिर अब ग्रैंड अलायंस किसके साथ करना है? जिसके साथ करना है उन्हीं के साथ करें और जुल्म करें गरीब पर, इमरान खान का काम और आसान करें। मैंने इमरान खान को कहा कि 10-15 दिन इस लॉन्ग मार्च को आगे ले जाओ, और आसानियां अल्लाह ताला पैदा कर रहा है इमरान खान के लिए। और मैंने बहुत बड़ी बात आपको की है कि इमरान खान हर घर में दाखिल हो चुका है, इसको समझने की जरूरत है और ये हुकूमत नहीं। देखिए परवेज खटक साहब ने सर किसके साथ डायलॉग किया और क्या मैसेज लेकर आए? वो आप चूचे तो नहीं है ना जो समझते हैं कि जिनके साथ डायलॉग हो रहे हैं। ज़ाहिर है उसने शहबाज शरीफ के साथ तो नहीं किए ना। शहबाज शरीफ साहब के साथ डायलॉग था? मैंने कहा शहबाज शरीफ के साथ तो नहीं किए ना, उस शोबाज के साथ तो नहीं किए ना, जो लोग मैटर करते हैं, जिनकी फैसले की कुव्वत है, उन्हीं के साथ किए। ठीक, यानी परवेज खटक साहब राब्ता थे बेसिकली इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, लेकिन वो इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी उनकी सारी ऑफर्स। राइट सर। ठीक है, शेख का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो माशी हालात है पाकिस्तान के उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर खान साहब, माशी माहिर हैं, आप इनके ख्यालात सुनते रहते हैं। और डॉक्टर फारूक सलीम साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वो भी माशी माहिर हैं। डॉक्टर जुबैर साहब ये फरमाइएगा सर, ये 4 चीजें मेन मुझे महसूस होता है हमारी इकॉनमी में। डॉलर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और अब मजीद बढ़ने का खदशा भी है। इसके अलावा बिजली ज़ाहिर है वो कंट्रोल नहीं हो रही, लोड शेडिंग भी बढ़ रही है और साथ बिजली की प्राइस भी बढ़ रही है और गैस का बहुत बड़ा इशू है। तो ये गवर्नमेंट की जो मेन 4 चीज़ें जिसकी वजह से सारी इकॉनमी खराब है, ये कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही गवर्नमेंट के? जनाब देखिए, बात सुनिए, एक तो ये याद रखिए कि जो बैनुल-अक़वामी मंडी की जो कीमतें होंगी पेट्रोल वगैरह की, वो पाकिस्तान को उससे निपटना होगा। ठीक।
اب بات یہ ہے کہ کس حد تک آپ نے ان کا بوجھ عوام تک بھیجنا ہے، یا اگر آپ نے یہ اس میں کچھ حکومت کی طرف سے اس میں کچھ امداد دینی ہے بزنسز کو بھی اور عوام کو بھی. ٹھیک. تو یہاں پر ترجیحات کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، یوکرین کی جو وار ہے اس کی وجہ سے یہ، اور رشیا پر جو سینکشنز لگے تو چیزیں ہو گئی. اب اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کا جو اثر تھا ہمارے بجٹ کے اوپر وہ تقریباً 120 ارب روپے ماہانہ ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ قیمت نہیں بڑھاتے تو حکومت کو یہ سبسڈی بھرنی پڑتی ہے. اب کہتے ہیں آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ شرط ہے، اس کو آپ ہٹائیں. آئی ایم ایف کی شرط صرف یہ ہے کہ جو خسارہ ایک دفعہ طے پا چکا ہے پچھلی حکومت کے ساتھ اس لمبے پروگرام، طویل پروگرام کی ابتدا میں، آپ نے اس کی حد کے اندر رہنا ہے. اگر یہ والا خرچہ آپ نے کرنا ہے تو کوئی اور خرچہ کم کر دیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ پاکستان کے جو مجموعی بجٹ کے جو خرچے ہیں وہ 11,000 کھرب روپے، یعنی کہ 11,000 ارب روپے. ہاں، ارب روپے، 11 کھرب روپے. اب اس میں سے کیا آپ 120 ارب کا آپ وہ گنجائش نہیں نکال سکتے تھے؟ اپنی تنخواہیں بڑھائی جا رہے ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں حکومتوں کے وہ آپ نے دیکھے ہیں. آج ویسے سادگی کا اعلان کیا ہے انہوں نے، مثلا کہا ہے کہ کام جو ہے اس کو کم کریں گے، ہفتے میں چھٹی بڑھا دی ہے، پہلے وہ واپس ہوئی، چھٹی بڑھا دیا. چاہیے تھا چھٹی نہ کرتے اور کام بڑھاتے. دیکھیں نا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ چھٹی بڑھا دی کہ تنخواہ تو وہی پوری ہوگی، یا تو یہ کہیں کہ ایک دن جو چھٹی ہوگی اس کی ہم تنخواہ کاٹ دیں گے سب سے، ٹھیک ہے نا. میں نے تو یہ لیکن وفاقی وزراء کا، سرکاری عہدیداروں کا 40% کوٹا کم کیا پیٹرول میں، غیر ضروری دوروں پر پابندی لگائی ہے، سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر پابندی لگائی ہے، بیرون ملک علاج نہیں ہو سکے گا. دیکھیں یہی شور میں کب سے مچا رہا ہوں. تقریباً میرے جو اسٹیمیٹ ہے 80,000 سے 1,00,000 گاڑیاں ہیں. ان میں سے کتنی گاڑیاں انہوں نے بند کر دی؟ کہیں بھئی 4 گاڑیوں میں سے 3 ہم بند کھڑی کر دیتے. بات یہ اگر آپ 15% حکومتی اخراجات کم کریں تو پاکستان کے تمام اکنامک بحران ختم ہو جائے گا. میں تو یہ پروگرامیں کرتا رہتا ہوں. تو آپ کا خیال یہ سادگی جو ہے اس سے فرق پڑے گا؟ ڈاکٹر فضل سلیم صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جو سادگی کا اعلان کیا ہے گورنمنٹ نے، اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا اکانومی پہ؟ اور جو میجر چیزیں ہیں وہ کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہی؟ ڈالر 205 پہ ہو گیا آج. دیکھیے 2 یا 3 سوال کا ابھی تک آپ نے کرا دے اکٹھے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کا جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ عالمی منڈیاں ہیں، عالمی منڈی میں اگر بڑھتا ہے پاکستان میں اس کو بڑھانا ضروری پڑے گا. دیکھیے 193 ممبر اسٹیٹس ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، اور اس وقت صرف ایک اسٹیٹ ایسی ہے اس میں سے جو مہنگا تیل عالمی منڈی سے خرید رہی تھی اور ڈومیسٹک مارکیٹ میں سستا بیچ رہی تھی، اور وہ ملک ہے پاکستان. تو دنیا میں اور کوئی بھی اگر ملک یہ کام نہیں کر رہا، اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں بنا کوئی غلطی تو میں سمجھتا ہوں وہ ضرور ہوگی. جو 2 چیزیں اور ہیں جس کا آپ نے گیس کا ذکر کیا، بجلی کا ذکر کیا، اس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تو حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، عالمی منڈیوں کا معاملہ ہے. بجلی میں تقریباً کوئی 300 سے 350 ارب روپے کی سالانہ چوری. کہتے ہیں کہ 22-23% بجلی جو ہم بناتے ہیں اس چوری ہو جاتی ہے. 10% جو ہے وہ وصولی نہیں ہو رہی، یعنی کہ وابڈہ اگر 100 روپے کا بل بھیجتا ہے تو وصولی صرف 90 روپے کی کرتا ہے. اب اگر 20-22% چوری ہو رہی ہے، 10% آپ کے پاس وصولی نہیں ہو رہی، اب وہ 30-35% کا جو جھٹکا ہے وہ بن جاتا ہے کوئی 500-600 ارب روپیہ. اس کے اوپر حکومت کا کنٹرول ہو سکتا ہے. اس کے اوپر حکومت جو چوری ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، اس کی چوری کی طرف اقدامات اٹھا سکتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں شاید ہمیں ٹیرف نہ بڑھانا پڑے. اسی طرح گیس میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 126 بلین کیوبک فٹ آف گیس سالانہ اس ملک میں یا لیک ہو جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے. اور اگر اس کی آپ اس کی اماؤنٹ نکالنے لگیں تو وہ کوئی $4 بلین بن جاتا ہے. یعنی کہ $4 ارب کی گیس اس ملک میں یا چوری ہو رہی ہے یا لیک ہو رہی ہے، اور ہم آئی ایم ایف کے پیچھے جا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے $3 بلین رہ گئے وہ ہمیں دے دیں. تو پیٹرول اور ڈیزل تو حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن بجلی کی چوری اور گیس کی چوری اور لیکیج جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہے. لیکن اس طرف نہ پچھلی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا، اس حکومت کو تو بھی آئے ہوئے 7-8 ہفتے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس حکومت کے متعلق.
تو یہ معاملات ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے گورنمنٹ کی، کیونکہ ڈائریکشن میٹر کرتی ہے ہمیشہ. اگر آپ ڈائریکشن صحیح میں ہو تو آپ سفر کم کریں زیادہ کریں وہ اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا ڈائریکشن ہے. تو یہ ڈائریکشن حکومت کی اکنامک ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ چودھری صاحب ابھی آئی تھنک اٹس ٹو ارلی، بہت 7 ہفتے میں یہ کہہ دینا کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے یا غلط ہے میرا خیال پریمیچور ہے. لیکن 2-3 باتیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں، ایک تو 10 تاریخ کو بجٹ آ جائے گا اور مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بجٹ کے اندر کوئی خاص کوئی بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے غریب ترین پاکستان طبقات کے اوپر کوئی اضافی بوجھ نہیں آنے والا. جو سوچا جا رہا ہے وہ سوچا جا رہا ہے کہ پرسنل انکم ٹیکس کے ریٹ بڑھائے جائیں، جو سوچا جا رہا ہے کہ جو سپر ٹیکسز ہیں کمپنیز کے اوپر، جو بینکس ہیں ان کے اوپر اضافی ٹیکس لگایا جائے. اس کے بعد وقت آ جائے گا FATF کا. وہاں پہ چودھری صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خدا کرے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ہمیں گرے لسٹ سے شاید ہم چھٹکارا حاصل ہو جائے. تقریباً جو ہمارے اقدامات ہیں FATF کے حوالے سے، جو ٹارگٹس ہمیں دیے گئے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں. تو بجٹ خوش اسلوبی سے نکل جائے FATF کا، آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ وہاں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد IMF کے ساتھ میری فیلنگ یہ ہے کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب لاسٹ ٹائم جب ملے تھے تو تقریباً ان کی جو مذاکرات ہیں وہ کمپلیٹ ہیں. وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھانی تھی وہ ہم نے بڑھا دی، بجلی اور گیس کی بھی بڑھا دی. ایک بجٹ بیچ میں رہ گیا ہے وہ بھی نکل جائے گا. تو IMF کا پیکج بھی آن لائن ہے. IMF کے پیکج کے بعد پھر وہ چین کا کوئی $2.5 ارب کے قریب وہ ہے. قطر کی بھی بات سنی جا رہی ہے. ان کو کچھ ریلیف مل رہا ہے، سعودی عربیہ سے مل رہا ہے، چائنا سے مل رہا ہے. چائنا نے کوئی انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا ہے. کوئی قطر کی طرف سے ان کو اچھی امید مل رہی ہے کہ شاید یہ گیس کوئی 1.5 سال 2 سال کی ڈیفر پیمنٹ میں مل جائے، کچھ پیسے بھی مل جائیں تو اس سے شاید کوئی اکانومی کے بہتری کے چانسز ہے. ڈاکٹر زبیر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے میں بریک پہ جاؤں گا، وہی سوال کہ اس گورنمنٹ کی جو اکنامک ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ چھوٹی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. زبیر صاحب یہ جو ڈائریکشن ہے یہ ٹھیک ہے ان کے؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیے آپ نے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے میکرو اکنامکس کے فنڈامنٹلز کے گہرائی میں جا کے دیکھنا. بالکل یہ دیکھا آپ نے لارجر پکچر کو دیکھنا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ صرف تبھی کم ہوگا جب آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کم ہوگا. یہ یہاں پر میں صرف یہ نہیں کر رہا تھا کہ ان کی سادگی ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایکسپینڈیچرز کم کریں. آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ ایک اور بڑی رکاوٹ ہے. وہاں پر آپ انٹرسٹ ریٹ کے ذریعے آپ قیمتوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، انفلیشن کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. وہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں سے انٹرسٹ ریٹس کہاں سے کہاں گئے، اور ابھی پچھلے جو آکشن ہوا ہے اس میں تو 16% تک پہنچ گئے ہیں. اب اس کا فائدہ کس کو ہے؟ صرف بینکوں کو ہے، اور وہ بینکوں کے جو وہ ہیں اونرز ہیں وہ اکنامک ایڈوائزری کمیٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو وہ کھربوں روپے بنا رہے ہیں وہ لوگ. اب دیکھیں صرف انٹرسٹ پیمنٹس کے اوپر یہ جو 2-3% بڑا ہے، 400 ارب روپے کا ایڈیشنل انٹرسٹ پیمنٹ بجٹ کے اوپر آئے گا. آپ اس میں سے کیا یہ جو دیکھیں صرف یہاں پر یہ نہیں ہے کہ بوجھ آپ غریبوں پر ڈال رہے ہیں ڈیزل کی قیمتوں کا. ڈیزل ایک ایسا فیول ہے جو ٹرانسپورٹ میں ایگریکلچر میں ساری مہنگائی کا باعث بنتا ہے. وہ بالکل باعث بنتا ہے، وہ ایک بنیاد بنتی ہے، اس کے اوپر اور ہوگی. اور ان کی جب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی پالیسی بالکل بنیادی طور پر غلط ہے تو یہ تو کنٹرول ہی نہیں کر سکیں گے. میرے خیال میں تو ابھی اس وقت مہنگائی 25% کی طرف جا رہی ہے. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ اگر ادھر سے $1 ارب لیے ایک ملک سے دوسرے ملک سے لیا، یہ آپ قرضے لے رہے ہو، اس سے آپ کا ملک نہیں. 21 ارب ڈالر ہم نے ابھی فوری طور پر ادا کر رہے ہیں، دیکھیں اور اس میں اگر مزید کا اضافہ ہو جائے گا تو سال بعد کیا ہوگا؟ اور یہ قرضے آپ ادا کر رہے ہیں، آپ کو کما نہیں رہے. دیکھیں یہ ایک مسلسل ایک دلدل میں پاکستان پھنسی ہوئی ہے. میں تو تب کہوں گا اس کا رخ صحیح ہے ان کی حکومت کی پالیسیوں کا جب وہ اس سے نکلنے کے لیے بنیادی کام کریں. یہاں پر بنیادی کام ساری پاکستان کی تمام معیشت کی جو مشکلات ہیں
اس کی بنیادی چیزیں دو ہیں، ایک ہمارا بجٹ کا خسارہ، ایک اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی کی طریقہ کار ہے وہ بالکل غلط ہے، اور اس کے اوپر کئی چیزیں میں نے لکھی ہے، سب بتایا۔ آپ کا خیال عمران خان صاحب نے جو کیا تھا وہ غلط تھا؟ نہیں دیکھیں بات سن، میں کسی حکومت کی میں تو پچھلی حکومت نے جو کیا تھا نہیں یہ اس سے پہلے کی چل رہی ہیں، یہ چیزیں پہلے سے چل رہی ہیں، لیکن انہوں نے بھی صحیح نہیں کیا وہاں پر، اور یہاں پر بھی صحیح نہیں ہو رہا۔ یہ کرنٹ اکاؤنٹ، یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے یہ پچھلے 15 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ تمام حکومتیں جو ہیں، دیکھیں اس کا دیوالا میرا اور آپ کا نہیں نکل رہا ہے، یہ حکومت کا نکل رہا ہے۔ کیا اس دیوالا یہ جتنا جس سکیل کا، جس اس کا والیوم کا یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ کیا خیال ہے کہ یہ 2-4 چیزوں سے ٹھیک ہوگا؟ نہیں، یہاں پر تو ایک بہت بڑی کریکشن کی ضرورت تھی، اور اگر یہ حکومت وہ کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ جو چھوٹے موٹے کام کیے اس نے صرف غریب عوام کو مار ڈالا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں اس کا جو دوسرے سٹیج کا جو اثر آئے گا، مہنگائی اور بڑھتی جائے گی، پتہ نہیں کب تک یہ لوگ اس سب کو برداشت کریں گے۔ ڈاکٹر فیض نعیم صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جو آج بھی مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اعلان کیا کہ اب پاکستان کی معیشت جو ہے وہ خطرے سے باہر نکل آئی ہے اور اب کوئی اتنے زیادہ مسائل نہیں، ہم معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی ملک کو ٹھیک کیا تھا، ہم دوبارہ ملک کو ٹھیک کر لیں گے۔ یہ واقعی خطرے سے باہر آ گئے ہیں یا پھر ابھی تک بحران موجود ہے اور ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ صاحب اگر آپ اپریل کے پہلے ہفتے میں جائیں تو جو عالمی منڈیاں ہیں وہ بڑی پٹائی کر رہی تھیں پاکستان کے جو یورو بانڈز انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتے ہیں، کہیں 27-28% تک ان کی ییلڈ چلی گئی۔ اس کا اشارہ یہ بنتا ہے کہ عالمی منڈیاں یہ سوچ رہی تھیں کہ پاکستان بھی نیکسٹ سری لنکا بننے چلا ہے، اور وہاں پہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ بائی اینڈ جون آپ سمجھیے کہ 80-90 دن رہ گئے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ یہ چیز میں نے الٹی ہوتی دیکھی ہے کوئی مئی کی 27 تاریخ کو۔ مئی کی 27 تاریخ کو جو اشارے آ رہے تھے عالمی منڈیوں سے، وہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹرز نے دوبارہ سے پاکستان بانڈ خریدے ہیں۔ وہاں پہ اگر آپ اس دن دیکھیں تو پاکستان سٹاک ایکسچینج کوئی 319 پوائنٹ اوپر گئی تھی، تو وہاں پہ اشارے یہ بن رہے تھے کہ اب عالمی منڈیاں جو ہیں اور جو ہم کہتے ہیں کلیکٹیو انویسٹر وزڈم، یعنی کہ جو مجموعی دانش ہے سرمایہ کاروں کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان اب ڈیفالٹ میں نہیں جا رہا۔ تو ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی یہاں پہ اچیومنٹ بنتی ہے کہ اپریل کی 11 تاریخ کو حلف اٹھایا ہے شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا، اور اس کے کوئی 40-50 دنوں کے اندر عالمی منڈیوں سے جو پیغام آ رہا ہے کہ اب شاید پاکستان نے ڈیفالٹ کو اوورٹ کر لیا ہے۔ تو میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید ڈیفالٹ اب پاسبلٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ فرمائے ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا گورنمنٹ کے، یہ جان بوجھ کے گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر رہی ہے اس کو، یا پھر ہمارے اندر پوٹینشل نہیں ہے، اور کیا یہ واپس آ سکے گا ڈالر یا پھر اسی طرح بڑھتا رہے گا؟ دیکھیے اس میں 2 یا 4 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں۔ ایک تو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ڈفرینس ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ اب آپ سوچئے کہ تقریباً 45 سے 50 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ جو پی ڈی آئی کی حکومت چھوڑ کے جا رہی ہے، یہ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں اتنا بڑا تجارتی خسارہ ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر کچھ کراچی کی مارکیٹ میں خاص طور پہ کچھ پلے ہو رہا ہے، جو ایکسپورٹرز ہیں وہ اپنی جو پروسیڈ ہیں ملک کے باہر وہ روکے بیٹھے ہیں اس تاڑ میں کہ وہ روپیہ اور گر جائے گا تو ان کو زیادہ پروفٹ ہو جائے گا، اور دوسری طرف امپورٹرز جو ہیں وہ رش کر رہے ہیں ڈالر خریدنے کے لیے کہ انہوں نے فیوچر میں امپورٹ کرنا ہے۔ تو یہ دو فورسز ہیں جو روپے کو گرائے چلی جا رہی ہیں، اور بنیادی وجہ وہی ہے کہ جب تک ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ میں ڈفرنس جو ہے وہ کم نہیں کرتے تو روپے کے اوپر پریشر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہو گئے ڈاکٹر زبیر صاحب، آخری سوال آپ سے رکیے گا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے کہ یہ جو آنے والا بجٹ ہے یہ مزید عوام کو پریشان کرے گا یا کچھ ریلیف ملے گا؟ جی اس کی جو بنیادی جو وہ ہوں گے اثرات وہ زیادہ پریشان کرے گا، اس لیے جب تک ڈیفیسٹ بڑا رہے گا اس کی وجہ سے آپ کی جو منی سپلائی وہ بڑھتی رہے گی اور مہنگائی بڑھے گی۔ آپ دیکھیں یہ چھوڑیں کہ آپ نے 2 چیزوں پہ ریلیف دے دی، ایک پر بڑھا دیا، ایک پر یہ کر دیا، 2-4 ٹیکس لگانے کی کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ آپ اخراجات کم کریں تاکہ معیشت آگے بڑھے۔ اور ڈالر کے اوپر میں ایک بات کروں، ڈالر یہ یاد رکھیے کہ ڈالر جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے باندھا ہوا ہے اور وہ آپ کے بجٹ سے باندھا ہوا ہے۔ جب تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا رہے گا، اگر وہ 2-4 روپے اوپر نیچے ہوتا ہے لیکن ایک مسلسل یہ
डॉलर महंगाई की तरफ जा रहा है, जब तक हमारी फंडामेंटल्स नहीं इम्प्रूव हुई, समझे ना ये, और उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने अपने अखराजात कम करने, जब तक कौमी अखराजात कम नहीं हुए तो हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो हमेशा हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहेंगी, और वो उसकी वजह से हमारी डॉलर की जो मांग है वो हमारी डॉलर की जो कुव्वत जो वो है अर्निंग की, उससे वो ज़्यादा रहेगी, जो मांग है वो ज़्यादा रहेगी, तो डॉलर की कीमत बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान इस वक्त जो एक मैक्रो इकोनॉमिक जिस क्राइसिस में है उसको अभी तक ये हुकूमतें समझ ही नहीं सकी हैं कि उसकी बुनियादी वजह क्या। और मैं आपको बता दूं आपके कि ये अगर आप कह रहे हैं कि हाँ अगर IMF से प्रोग्राम तय पा गया तो डिफॉल्ट बच जाएगा, डिफॉल्ट बचने मतलब कि दिवाला निकलने से आप बच जाएंगे, क्या आप ये मईशत की रुख तब्दील कर रहे हैं? हरगिज नहीं, आप इसी हालत में रहेंगे काफी देर तक, और जब तक कोई इसकी जो बुनियादी चीजें अगर पाकिस्तान की जैसे वो बीमारी में कहते हैं ना, मौत से बच गए लेकिन बीमारी नहीं गई, हमने बीमारी को हल करना है। मैं डॉक्टर साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैशत के फलसफे ख्वातिरात और उन फलसफों के ऊपर बात भी की जाती है, लेकिन बड़ी सादा सी बात है कि सादगी जो कौम अख्तियार कर लेती है, शख्स अख्तियार कर लेता है, और जब आपके अखराजात आपकी आमदनी से कम होते हैं तो मैशत आपकी बेहतर हो जाती है। हमारे मुल्क के ये दोनों मसले हैं, जब तक इन दोनों मसलों का हल नहीं करेंगे पाकिस्तान इसी तरह रहेगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।